अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया है। सब दोस्तों को रमज़ान मुबारक का चाँद मुबारक हो। बयान आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं। उन्वान है माह रमज़ान मुबारक का चाँद, रमज़ान की पहली रात और रमज़ान की फजीलत का वाक़या खूबसूरत अंदाज के साथ कारी साहब का बयान है। लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं आपको बयान की जानिब। हदीस में आता है, इरशाद है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान का चांद नजर आता, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाता, रंग फक हो जाता, परेशान से नजर आते। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा, काली कमली वाले क्या हुआ? फरमाया, बाबरकत महीना आ गया, उम्मत की निजात के फिक्र में हूं। हर वक्त, हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी इसी फिक्र में रहते थे। बेशुमार लोग रमजान मुबारक की कदर नहीं करते और बज़ाहिर घाटा नजर नहीं आता, रोजे नहीं रखते और ये सोच रखा है कि बिगड़ेगा कुछ नहीं। कौन कहता है नहीं बिगड़ेगा? खुदा सच्चा, खुदा का कानून सच्चा, खुदा का नबी सच्चा, खुदा का कुरान सच्चा, खुदा की अदालत सच्ची, क़यामत सच्ची, मौत सच्ची, कब्र सच्ची। ये तुम्हें किसने कहा कि कोई पूछने वाला नहीं? ये किसने तालीम दी है कि कोई हिसाब किताब नहीं? वो परवरदिगार है जो सारे जहान का खालिक और मालिक है, जिसने पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पैदा फरमाया। और हजरत अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम को वो परेशानियां उठानी पड़ी, मगर साबित कदमी के साथ अपने उसूल को निभाया। अंदाजा तो लगाओ, एक दो दिन की बात नहीं, हजारों हजारों साल एक एक नबी ने मार खाई अल्लाह के नाम की वजह से। तुम में से कई लोग कहते होंगे कि जी मेरा फला काम नहीं बनता था, मैं फला कब्र पे गया, मैंने वहां दुआ मांगी, कब्र वाले ने, मजार वाले ने मेरा काम कर दिया। पहले मुश्किल आसान नहीं हो रही थी, फिर मुश्किल आसान हो गई। मैं उसके बारे में और क्या अर्ज करूं? इतनी बात अर्ज करूंगा कि अगर तेरा काम कब्र वाला करता है तो फिर ये 80 करोड़ हिंदुस्तान का हिंदू और ये रूस के तमाम दैरिये और ये चाइना के बाशिंदे और ये यहूदियों और ईसाइयों की फिर कारगुजारी और उनकी मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई फिर उनके पत्थर भी करते हैं। हिंदू बड़ को पूजता है, पीपल को पूजता है, वो कहता है मेरी आस यहां से पूरी हुई। जमुना के पानी को हिंदू पूजता है, उसको अपनी मुश्किलों का हल करने वाला समझता है। अब ये तो तुम्हारी मर्जी है ना कि अगर हिंदू बड़ को पूजे तो वो काफिर, पीपल को हिंदू पूजे तो वो काफिर, अगर कोई मंदिर में जाकर पत्थर को पूजे तो काफिर, और मुसलमान सारी जिंदगी कब्र को चाटता रहे वो अब भी मुसलमान है। अब तुम कहोगे कि ये तो अल्लाह वालों की कब्रें हैं, कहां बात मिला दी? आओ मैं तुम्हें कुरान करीम सुनाऊंगा और बैतुल्लाह की बात बताऊंगा कि बैतुल्लाह में औलिया कराम के नहीं, नबियों के मुजस्समे बना के रखे हुए थे। ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मूर्ति है, ये इसहाक अलैहिस्सलाम की है, ये यूसुफ। 360 बाबे बना के खड़े कर रखे थे बैतुल्लाह में। इसीलिए कुरान करीम ने रोजे का देखा, आपने कुरान का रबत पहले फरमाया कि तुम पे रोजा फर्ज किया, फिर तुम पे कुरान करीम नाजिल किया, रोजा रखो चलते चलते, और फिर आ गए वही वहीदा साला का इबादी। फरमाया वहीदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ओ मेरे महबूब, लोग अगर मेरे बारे में पूछे मैं कहाँ हूं, सवाल करते हैं परवरदिगार आलम के बारे में, अम्बाई
فننادی، کیا اللہ دور ہے؟ اونچی اونچی اس کو آوازیں دیں. ام بعید فننادی، ہم اللہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے میرے بارے میں یہ تم سے کہتے ہیں ہم قریب ہو تو فننادی، ہم سرگوشی کریں، دور ہو تو لمبی لمبی اونچی اونچی آوازیں لگائیں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دو، انہیں جتا دو، انہیں سمجھا دو، انہیں آگاہ کر دو، انہیں خبردار بنا دو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں میں کتنا دور ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اللہ فرماتے ہیں میں تو ہر ایک کی سنتا ہوں، جو مجھے پکارے گا، جو میرا نام لے گا میں تو سنتا ہوں. پہاڑ کی غار میں اگر کیڑی چلتی ہے تو میں اس کے پیروں کا کھڑکا سنتا ہوں. اور خدا جو ٹھہرا، بے نیاز جو ٹھہرا، ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں مخلوق آئی اور چلی گئی، آئے گی اور چلی جائے گی، مگر خدا کی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے. اسی خداوند عالم نے یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. 11 مہینے میں جو تم نے گناہوں کے ڈھیر جمع کر لیے، آؤ اپنے گناہوں کی معافی چاہو. اب یہ کتنی بڑی اس کی کریمی ہے کہ غیر رمضان میں اگر سبحان اللہ کہو تو ایک نیکی نام اعمال میں لکھی جائے، اور رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا. اب یہ تو میرا تمہارا اپنا مقدر ہے کہ مفت کی نیکیاں بھی نہ کمائیں، بیٹھے بیٹھے چلتے چلتے پھرتے پھرتے بھی نیکیاں نہ کمائیں. اگر رمضان میں بندہ کہتا ہے الحمدللہ، آواز آتی ہے لکھو میرے بندے نے 700 مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا. ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا اللہ اکبر، آواز آتی ہے فرشتوں لکھو میرے بندے نے 2700 مرتبہ میری بڑائی بیان کر دی. اتنا اضافہ ہو جاتا ہے نیکیوں میں. اور ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، وہ یہ کہ بعض مرد بعضی عورتیں یہ سوچتے ہیں کہ جی چلو اب تو گرمی ہے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے، ہم یہ روزے سردیوں میں رکھ دیں گے تو قضا ہو جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، کھاتا پورا ہو جائے گا. آؤ اس بات کا جواب سرتاج الاولیاء حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، حسنین کریمین کے ابا، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، علی نبی کا داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھیں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ ترک کر دے، چھوڑ دے، اور پھر وہ روزہ رکھے تو کیا کھاتا پورا ہو جاتا ہے؟ جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رمضان کا ایک روزہ کسی نے قضا کر دیا، چھوڑ دیا اس نیت سے کہ پھر رکھوں گا یا پھر رکھوں گی، اور اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں 100 برس تک گرمی سردی 12 مہینے روزہ رکھتا رہا، رکھتا رہے، ایک دن بھی سال میں قضا نہ کرے، 100 برس تک رات دن روزے رکھا ہی کرے. حضرت علی فرماتے ہیں 100 سال کے 12 مہینے کے روزے ایک رمضان کی قضا والے روزے کے کھاتے کو پورا نہیں کر سکتا. وہ جو ایک روزہ ضائع ہوا، قضا ہوا، اس کی برکت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ بات حاصل ہو ہی نہیں سکتی. کسی نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا مسجد میں تشریف لائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے. کسی نے پوچھا ہوش آنے پر اہل بیت کے الزام میں سے لوگوں، اور حضرت حسین سے پوچھا اللہ والے، فاطمہ الزہرا کے لگتے جگر دوستوں
نظر کیا بات ہے؟ فرمانے لگے لوگوں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ڈرتا ہوں مجھے خوف لگتا ہے رمضان کی کئی بیعت بھی میرے سے نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رونا کرتے تھے، پریشان رہا کرتے تھے، اکرام میں کمی نہ آ جائے، رمضان کا احترام میں کمی نہ آ جائے، احترام میں کمی نہ آ جائے، اگر کمی آتی تو تباہی بربادی کا سبب بن جائے گا۔ اپنے خیال میں بڑے سمجھدار بنتے ہیں جو تراویح نہیں پڑھتے، قرآن کریم نہیں سنتے نہ سناتے، روزے نہیں رکھتے کہ ہم بڑے عقل مند ہیں۔ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بددعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بددعا نہیں دی، سر سجدے میں ہے اونٹ کا سارا اونٹ لا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بددعا نہیں دی، مکے کی گلیوں میں لولوہان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی، بددعا نہیں فرمائی، مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابھی ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے ابھی ابھی میری مسجد میں آیا، میرے منبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بددعا کی، اے کالی کملی والے میری دعا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، کچھ نہ رہے، ذلیل و خوار ہو جائے، صفحہ ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی، اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو۔ اب بتاؤ جبریل کی بددعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لوگوں گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا، ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے، توبہ توبہ بھی کرتا جائے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ توبہ کرے، اس کی کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں، نہ جانے اولاد دیکھے گی، نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے، اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے، آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم نے ہزاروں واقعات سنے، اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ گر گئی،
پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی. اللہ بے شمار آدمی گوائے. تمہارے شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا. اللہ مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی، قے آئی، منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا. اللہ کس خیال میں ہو، کس گمان میں پڑے. جبریل امین نے بددعا کر دی الہ العالمین ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو. وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے. جبریل کہتا بددعا کرتا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. کالی کملی والے نے اس پر بددعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین. جبریل کی بددعا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے. اس کی بربادی میں کیا شک ہے. دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جبریل امین نے بددعا کر دی الہ العالمین ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے، جس کی زندگی میں بوڑھا باپ یا ماں زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں گھر نہ بنا سکے. ماں زندہ ہو یا بوڑھا باپ زندہ ہو یا دونوں زندہ ہوں، ان کی خدمت کر کے ان کو خوش رکھ کر دعائیں نہ لیتا ہو، بددعائیں لیتا ہو، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے. حق کے بعد خداوند عالم نے ماں باپ کا حق بتایا. اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد ماں کا حق بتایا. اور ماں کی قربانی کا پتہ نہیں چلتا جب تک ماں نہ بنے. کیسے معلوم ہو کہ بچے کے پیچھے کس قدر دکھ اٹھانے پڑتے ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں گھر نہ بنا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی حضور کا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ وہ عبادت ہے درود پاک پڑھنے والی. قرآن کریم میں خدا کی ذات نے یہ کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں بھی نفل پڑھتا ہوں تم بھی نفل پڑھو. یہ کہیں نہیں فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اور لوگوں ایک نیکی ایسی ہے، ایک کام ایسا ہے میں بھی تمہارے ساتھ اس میں شامل ہوں. تم بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود پاک بھیجو، میں خدا بھی اپنے محبوب کے ساتھ پہ درود بھیجتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. میرے فرشتے بھیجتے ہیں، میں خدا بھیجتا ہوں. تو یہ 3 بددعا فرمائی، تینوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بے شک. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک عند لقاء ربی، ایک قیامت میں اور ایک شام کو روزہ کھولنے کے وقت. سچی بات ہے بغیر روزہ رکھنے والا اگر شام کے پانی کے گھونٹ کے ذائقے سے واقف ہو جائے تو کبھی روزہ نہ چھوڑے. اسے کیا پتا ہے کہ اس گلاس میں کیا مزہ آتا ہے، اس لقمے میں کیا مزہ آتا ہے جو پہلے منہ میں ڈالا جاتا ہے. اور کتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اللہ نے طاقت دی، میرا روزہ پورا ہو گیا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے
کہ روزے کے وقت جو ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک اسے قبول فرماتے ہیں. اللہ. بدقسمتی سے ہمارے یہاں رواج نہیں، ہمارے یہاں دستور نہیں کہ اس وقت مانگا جائے. ہمارے ہاں دستور نہیں. رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے. 2 رکعت 4 رکعت کم سے کم لازمی ہو جانی چاہیے سحری کھانے سے پہلے یا بعد میں. سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے 2 4 6 8 رکعتیں لازمی ہو جانی چاہیے تاکہ تیری ساری رات عبادت والی بن جائے. کہ ساری رات عبادت والی بن جائے. ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کلمے کی تسبیح کر لے، استغفار کی تسبیح کر لے، درود پاک کی تسبیح کر لے، نفل پڑھ لے، اور بھی نہیں دعائی مانگتے رہو بیٹھے بیٹھے. یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ساری امت پہ فضل فرما، یا اللہ ساری مخلوق پہ کرم فرما. اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا مانگ. اور یہ تو اس امت پہ کرم فرمایا کہ نفل پڑھ لو جب مزے، سو جاؤ جب مزے، کھا لو جب بھی مزے. ورنہ شروع اسلام میں ایسا تھا کہ جو سو گیا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کوئی سو گیا نا وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. قربان جاؤں، صحابہ میں سے 1 2 سے ایسی بات ہوئی کہ انہیں ذرا سی نیند آ گئی، روزے پہ روزہ رکھا، فاقے پہ فاقہ، پھر نیند کا غلبہ ہو گیا، پھر 3 دن کے فاقوں پہ روزے رکھ دیا صحابہ کرام. 3 دن بے ہوش ہو کر کے گرنے لگے. بے ہوش ہو کر گئے. فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا یا سو جاتا تو پھر وہ سحری نہیں کھا سکتا تھا. خداوند عالم نے یہ بھی احکام جو تھے منسوخ فرما کر آسانی فرمائی. سو بھی جاؤ، سحری اندازہ لاؤ، پیٹ اپنا بھرنا پھر بھی ثواب. حدیث میں آتا ہے سحری کا ایک لقمہ سینکڑوں نیکیاں ساتھ رکھتا ہے. اللہ. اندازہ لگاؤ، لسی کا جو گلاس پیا 1000 نیکیاں پیٹ میں چلی گئی. بے شک سبحان اللہ. پیٹ بھی اپنا بھرا، نیکیاں بھی بن گئی. نیکیاں بھی بن گئی. سحری کھانا ایک مستقل ثواب ہے. کئی لوگ رمضان میں تراویح پڑھی، کھانا کھایا، سو گئے کہ چلو جی سحری کے نام کا ہو گیا. نہیں، سحری والی برکت سے محروم رہ گیا، سحری والے ثواب سے رہ گیا. سحری والی جو خیر و برکت تھی جو اللہ پاک نے اس وقت میں عظمتیں رکھی ہیں ان سے محروم رہ گیا. اللہ. ایسا نہیں ہے کہ پہلے آدمی ہاتھ مار جائے. اسی لیے کہ فرمایا پروردگار عالم نے کہ میں نے تمہارے لیے آسانی ہی پیدا کی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. میں نے تمہارے لیے آسانی کی ہے. تمہارے لیے دن میں روزہ رکھو، رات کو تراویح پڑھو، سجدے کرو، مجھ سے امداد مانگو، مجھ سے تعاون مانگو، بخشش مانگو، میں تمہاری بخشش کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ. بخشش کے لیے تیار. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سجدا وقیاما. کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدے میں قیام میں بیت جاتی ہے، اللہ اللہ میں کٹ جاتی ہیں، استغفار میں کٹ جاتی ہے، درود شریف پڑھنے میں کٹ جاتی ہیں، اللہ سے جھولی پھیلا کر مانگنے میں جن کا وقت بسر ہو جاتا ہے انہیں اور کیا چاہیے. اور کیا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر عمل کا بدلہ فرشتوں سے دلوایا جائے گا. نماز کا بدلہ جبریل تم دے دو، زکوٰۃ کا بدلہ فلاں فرشتے تم دے دو، اتنے سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، فلاں چیز کا بدلہ سبز یاقوت کے محلات دے دو، فلاں عمل کا بدلہ سرخ یاقوت کے مکانات دے دو، سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے محلات دے دو، فلاں عمل کے بدلے میں کستوری مشک و عنبر کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو.
لیکن جب آئے گی روزے کی باری اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہر عمل کا بدلہ تمہارے ہاتھوں سے دلایا جا سکتا ہے، روزہ ایسی عبادت ہے تمہارے ہاتھوں سے اس کا بدلہ دلوانا میرے روزے کی توہین ہے، بدلہ میرا بندہ لے گا، میں خدا اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ دوستو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے تھے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، رمضان کے روزے کی فضیلت۔ رمضان کا روزہ ایسا ہے کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ باقی ہر نیکی کا جو بدلہ ہے میرے فرشتے دیں گے، چاہے وہ نماز کا بدلہ ہے، چاہے وہ عبادت کا بدلہ ہے، چاہے وہ نوافل کا بدلہ ہے، لیکن رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جب روزے کی باری آئے گی تو میں اپنے فرشتوں کو کہوں گا کہ اے فرشتوں، روزے دار کا اجر جو ہے میں خود اپنے بندے کو عطا کروں گا، روزے دار کا بدلہ جو ہے اپنے بندوں کو رب ذوالجلال خود دیں گے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ باقی چیزوں کی جو ہے بدلہ جنت ہے، کامیابی ہے، آخرت ہے، بٹ جو ہے روزے دار کا اجر جو ہے میں خود رب ذوالجلال کی ذات ہوں۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے دار کی جو اجر ہے، جو جزا ہے، جو ثواب ہے، وہ رب ذوالجلال خود اپنے آپ کی ذات کو مقرر کر رہا ہے۔ تو قربان جاؤں اس روزے دار پر جس کی اتنی عظمت ہے، اتنی برکتیں ہیں۔ روزہ رکھنے کی برکت سے بندہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے میں خدمتگاروں کی سرکار کا عالم، کیا ہوگا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رب ذوالجلال جو ہے اپنے بندوں پر پورے رمضان المبارک میں رحیمی فرماتا ہے، کریمی فرماتا ہے، اور اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ دوستو۔ قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا، امید ہے آپ لوگوں کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو بیان پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسلام کے واقعات کی ویڈیو کو لائک کر لیں، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ ضرور کر دیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کے تاکہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان اسی طرح لاتے رہیں ہم آپ کے لیے۔ تو ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا، سپورٹ کرنا، انشاءاللہ آپ کے لیے ایسے ہی لاتے رہیں گے۔ رمضان کی پہلی رات کا عمل ایک آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رمضان کی پہلی رات کو جو بھی سورۃ الفاتح 3 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ پورے سال مالی فراوانی ہوگی، اور معاملات و مسائل حل ہوں گے، اور مشکلات و مصائب میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رمضان کی پہلی رات میں جو بھی سورۃ الفتح پڑے گا تو اس کے لیے بہت بڑی برکتیں ہیں، مشکلات و مصائب میں آسانیاں پیدا ہوں گی، رزق کی تنگی دور ہوگی، اور ہر مشکل میں من جانب اللہ مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، ہر کام میں، ہر جو بھی کام کرے گا بندہ اللہ پاک کی مدد حال شامل ہوگی۔ رمضان کی پہلی رات یہ ضرور سورت پڑھیں، سورۃ الفتح 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا ہم ہی ناصر ہو۔ انشاءاللہ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔